करता हूँ। जिब्राइल आमीन आकर के नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस हुसैन से मोहब्बत करते हैं? तो नबी पाक ने जवाब दिया, सारी दुनिया से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। जिब्राइल आमीन ने कहा, बेशक आपकी उम्मत इसे ऐसी सरजमीन पर शहीद करेगी जिसे करबला कहा जाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस सरजमीन की मट्टी भी लाए हैं, फिर आपने वो मट्टी उन्हें दिखाई। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वक़्त घेरे में लिया गया तो आप इमाम अली मकाम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा करबला। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला और उसका रसूल सच्चे हैं, ये वाकई करबला है जिसका वादा मेरे नबी ने मेरे से फरमाया था। अब ये अगली बात आगे चल करके आपकी गोशगुजार करूँगा। बताना ही चाहता हूँ कि मोहब्बत हसनैन करीमैन वो मोहब्बत है कि जो मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम है। हसनैन से मोहब्बत करना मोहब्बत ऐसी है कि जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ऐसी है कि जिस तरह हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना है। अन सलमान फारसी, एक और हदीस मुबारक आपकी नजर करके चलना चाहता हूँ। हज़रत सलमान फारसी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए फरमाया, दोनों साहिबजादों की तरफ से फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उससे मैंने मोहब्बत की। क्या? जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उससे मैंने मोहब्बत की, और जिसने इनसे मोहब्बत की और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है उसे नेमतों वाले बागात यानी जन्नत में दाखिल कर देगा। जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा या इन दोनों से बगावत की उससे मैं नाराज हो जाऊंगा, और जिससे मैं नाराज हो जाऊंगा उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा वो उसे जहन्नम के अजाब में दाखिल कर देगा, और इसके लिए हमेशगी का अजाब है। यानी हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखना या उनकी मुखालफत करना या उनको किसी किस्म की तकलीफ देना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना है। इसी तरह कि जिस तरह नबी पाक को तकलीफ देना अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ देना है, और जिसने अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ दी अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नुम में दाखिल फरमाएगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का कौल है। थोड़ा सा वक्त है, दो चार बातें और आपकी गोशगुजार करके मोहब्बत अहले बैत के ताल्लुक से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना मसला अहलुल बैति फीकुम मसलु सफीनता नूहिन मिन रक़बिही नजा व मन तखल्लफा अनहा हलक। अशरफुल मौजूद और मिशकात शरीफ की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी आगाह हो जाओ कि मेरे अहले बैत तुम लोगों के लिए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिद हैं। जो शख्स कश्ती में सवार हुआ उसने निजात पाई, और जो कश्ती में सवार होने से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस तरह तूफान नूह में जो है ये तैर रही थी, जो भी बंदा मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत हसनैन करीमैन अपने दिल में रखेगा वो उस कश्ती नूह की तरह निजात पा जाएगा, जिस तरह के नूह अलैहिस्सलाम की उस कश्ती के अंदर बैठे हुए अफराद तूफान नूह से निजात पा गए। और फिर फरमाया, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सहाबी कल नुजूम फबी अय्यिहिम इब्तदैतुम इब्तदैतुम, यानी मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं। यहाँ पे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की शान बताई जा रही है। मतलब यहाँ से ये बात समझने की है कि जो अहले बैत अतहार हैं यानी हसनैन करीमैन हैं वो सहाबा में भी शामिल हैं और अहले बैत में भी शामिल हैं। तो ये दोहरी फजीलत है वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सहाबा किराम की ये शान है कि अगर किसी ने जिसका तर्जुमा है यानी मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, तो इनमें से तुम जिसकी इत्तबा करोगे हिदायत पा जाओगे। एक किसी सहाबी की या सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की इत्तबा करना, उनके तर्ज अमल में ज़िंदगी गुजारना, उनकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारना अगर इंसान को निजात देता है तो अहले बैत अतहार को यहाँ पे दोहरी फजीलत हासिल है। एक तो सहाबा भी हैं और दूसरे अहले बैत। ये दोहरी फजीलत यहाँ पे जो है ये बताई जा रही है। सुभान अल्लाह। फिर आगे चल के फरमाया हदीस में कि जिसे बहुत से अहले सुन्नत ने रिवायत किया कि जब अबू लहाब की साहिबजादी मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाई तो कुछ लोगों ने इनसे कहा कि तुम्हारी हिजरत तुम्हें बेनियाज नहीं करेगी, इसलिए कि तुम जहन्नम के ईंधन की बेटी हो, अबू जहल की बेटी। उन्होंने ये बात रसूल पाक अलैहिस्सलाम से बयान की तो आपने बहुत सख्त नाराज़गी का मुज़ाहरा फरमाया और मिंबर पर रोना अफरोज हुए और फरमाया, मा बालू अक़वामिन युअज़्ज़िनी फी नसबी वज़बी रहमी अला व मन अज़ा नसबी वज़बी रहमी फ़क़त
ازانی ومن ازانی فقط ازاللہ، یعنی اللہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے نسب اور میرے رشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیتے ہیں۔ خبردار جس نے میرے نسب اور میرے رشتہ داروں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ پاک کو اذیت دی، اور اللہ پاک کو اذیت دینے کا آگے آپ بخوبی جو ہے یہ نتیجہ سمجھتے ہیں۔ پر طبرانی اور امام حاکم نے، یہ آپ مستدرک کے اندر ہے، المستدرک بالحاکم اس کے حدیث نمبر ہے، میں اختصار میں یہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان رجلا صعید بین رکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ بڑے گوش گزار، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ کوئی ترغیب نہ سمجھے، لیکن حدیث مبارکہ ہے تو پیش کرنا میری ذمہ داری ہے، سمجھنے کی ہم سب کے لیے جو ہے یہ ضرورت ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا لو ان رجلا، یعنی اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، لو ان رجلا صعید بین رکن والمقام، بین رکن یعنی مقام حتیم، جو بیت اللہ شریف کے سامنے وہ مقام حتیم ہے کہ جو بیت اللہ شریف کی بنیادی یا بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے میں چھوٹا ہوا ایک مقام ہے جہاں پر ہر حاجی کو نفل نماز پڑھنے کی بڑی جو ہے فضیلت ہے۔ اس مقام ابراہیم اور رکن میں اگر کوئی بندہ پہنچ جائے، فصلہ وہاں پہ نماز پڑھے، وصام وہاں پر روزے رکھے، ثم مات پھر مر جائے، وہو مبغض لأہل بیت محمد، اور پھر اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، وہو مبغض لأہل بیت محمد، اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، یعنی ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ وہاں پہ نماز پڑھنے والا 5 بنائے اسلامی جو ہے یہ پورے کر رہا ہے، جو وہاں پہ جائے گا حج کی نیت سے جائے گا، پھر اس کا مقام رکن پہ جا کر کے وہاں پہ نمازیں پڑھنے والے کا مقام کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں، وہاں پر ہی روزے رکھنے والا کا اجر کیا ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں، وہاں روزے رکھنے والا بھی، نماز پڑھنے والا بھی، اور وہاں حج پہ جانے والا بھی، اب جائے گا کون؟ مسلمان جائے گا۔ تو یہ 5 بنائے اسلامی پورا کرنے والا بھی اگر بغض اہل بیت اپنے دل میں رکھ کر کے مر گیا تو فرمایا دخل النار، ایسا شخص کیا کرے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب بغض اہل بیت رکھنے والے اور اہل بیت کے مخالفت کرنے والے یا ان کے اوپر طرح طرح کی تنقید کرنے والے، وہ اپنے اعمال اور اپنے اس بغض اور اپنی اس مخالفت کا جائزہ لے کر کے نیت کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو اور اپنے اعمال کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال ہمارے حال پہ کرم فرمائے، میں صحیح معنوں میں محبت اہل بیت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر اس کو فضائل اہل بیت، خصوصیات اہل بیت کیا ہیں، بہت ساری خصوصیات اہل بیت ہیں جن میں مختصراً آپ کی یادداشت کے لیے بیان کر دیں۔ نمبر 1 ہے کہ اہل بیت پہ جو ہے یہ زکوٰۃ حرام ہے۔ اہل بیت کا جو حسب و نسب ہے بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل سبب من نسب ينقطع الى یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے حسب و نسب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، الا سببی و نسبی، میرا نسب یعنی میری اہل بیت کا رشتہ بروز قیامت بھی برقرار رہے گا۔ پھر اس کے بعد بہت سے اور فضائل ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو سمجھ کر کے اس مہینے میں، اور بالخصوص یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب تک محبت اہل بیت دلوں میں نہیں ہوگی تب تک نماز بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ نماز تب تک قبول نہیں ہے کہ جب تک کہ نماز کے اندر درود پاک نہ پڑھا جائے، اور درود پاک کے اندر جب تک کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد نہ کہا جائے تب تک درود مکمل نہیں، اور جب تک درود مکمل نہیں تب تک نماز مکمل نہیں، جب تک نماز مکمل نہیں ہے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کے اوپر مکمل تفصیل کے ساتھ آگے چلتے ہوئے جو ہے یہ آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں گا۔ یہ آنے والے 2-4 جو دن ہیں اور انشاءاللہ 10 محرم حرام بھی قریب ہے، اگلے جمعے سے پہلے آ جائے گا۔ میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 10 محرم حرام کے دن امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے لوگوں کے اندر طرح طرح کی بہت ساری بدعات بھی، بہت ساری غلط رسمیں بھی جو ہیں رائج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور اپنی کم علمی کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے، دیکھا دیکھی کی وجہ سے ہو کر کے کیا کرتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو
پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اہل بیت اطہار کے تعلق سے جو صحیح روایات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، جو اہل بیت اطہار، جو صحابہ کرام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں رب ذوالجلال بہت ساری خرافتوں اور بدعتوں سے بچائے۔ ایک بات یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر کرنا یا ان کا نام لینا یا محبت اہل بیت کے چرچے کرنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، سراسر ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام شافعی کا قول ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، امام شافعی کو لوگوں نے جو ہے یہی فتویٰ لگا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، جن کے مسائل جو مجدد دین و ملت ہیں اپنے وقت کے، ان کو بھی لوگوں نے جو ہے یہ شیعہ کہہ کر کے پکار دیا۔ امام مالک کو جو سزا دی گئی تھی وہ بھی ان کو شیعہ کہہ کر کے دی گئی تھی، اس لیے کہ محبت اہل بیت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پہ وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ لیکن اہل بیت کا تاج، ایک منٹ آپ ایک منٹ آپ سے محبت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن میں رب ذوالجلال نے یہ محبت اہل بیت جو یہ واجب قرار دی ہے۔ مگر محبت اہل بیت بالخصوص جب تک محرم آتا ہے لوگ کہتے ہیں اس دن رونا رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اس میں بھی آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گا، محبت اہل بیت اور شہداء کربلا کے تعلق سے رونا رافضیوں کا طریقہ نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ رونے کی بات کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ رونے یعنی آنسو بہانے کی بات کر رہا ہوں۔ محبت اہل بیت میں اور حسنین کرمیان شہداء کربلا کے تعلق سے آنسو بہانا، امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت کی خبر دی جو ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے ام سلمہ کے تعلق سے، ابھی تو امام حسین شہید نہیں ہوئے اور خبر دی جا رہی ہے، تب بھی نبی پاک علیہ السلام آنسو بہا رہے، تو امام حسین کی محبت میں آنسو بہانا نبی پاک کی سنت ہوئی نا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ شہادت کے پہلے کی ہے تو بعد میں رونا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ تو امام حسین شہید ہو گئے، اب رونا جو ہے یہ بدعت ہوگی۔ بعد میں بھی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اور شہداء کربلا کا وہ غم یاد کر کے، وہ صبر و تحمل یاد کر کے آنسو بہانا محبت اور رسول اور سنت رسول ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیں، اگلے جمعے میں اس کی وضاحت بیان کر دوں گا۔ آنسو بہانے اور رونے میں اور چلانے میں بڑا فرق ہے۔ چلانا، اپنے سینے کو پیٹنا یا کیا کرنا کہ اپنی جسم کو اذیت دینا، یہ ضرور بدعت ہے، یہ ضرور ناجائز کام ہے، مگر حسنین کریمین اور شہداء کربلا کے غم کو، ان کے صبر و تحمل کو یاد کر کے آنسو بہانا ہرگز بدعت نہیں، ہرگز حرام نہیں۔ اگر رونا چلانا یہ ضرور رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ ضرور شیعہ کے جو بہت سارے فرقے ہیں ان کا طریقہ ہے، مگر اہل سنت جماعت کا یہ طریقہ اور یہ سچا موقف کہ ان کے غم میں اور ان کے صبر کو یاد کر کے آنسو بہانا سنت رسول ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو رب ذوالجلال ہمارے حال میں کرم فرمائے۔ اسی کے تناظر میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی العزیز، جیسے حسب معمول آپ لوگ جو ہے بخوبی جانتے ہیں کہ ہم غالباً 7-8 سال سے شہید اعظم امام حسین کانفرنس کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں، جس میں محبت اہل بیت حقیقی معنوں میں جو اہل سنت جماعت کا موقف ہے، جو کتابوں کے اندر اور جو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ہیں حدیث نبوی کے اندر موجود ہے، اور صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہے وہ عمل آپ لوگوں کے سامنے، آپ کے بہت سارے اشکال دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو جمعے میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، آج نماز کے بعد سارے انتظامیہ کمیٹی والے موضوع لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کے اس کو گفتگو کریں گے۔ اگلے جمعے کو جو 13 محرم حرام آ رہا ہے، اس 13 محرم حرام کے دن جمعے کے ہی ٹائم میں غالباً آپ حضرات نے ایک دن یہ کوشش کر دی ہے کہ صبح 10 بجے ہم حاضر ہونا اور نماز جمعہ تک 2:15 بجے نماز جمعہ کا وقت ہے، اس وقت تک حسنین کریمین کی شان بیان کی جائے گی، محبت آل رسول کے تعلق سے جو پکا سچا موقع ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، شہداء کربلا کا اس صبر و تحمل جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور محبت اہل بیت اور شہداء کربلا کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے اور جو کوفیوں نے اور یزیدی فوج نے اتنے بڑے ظلم ڈھائے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کے دلوں میں محبت رسول کا جو پکا سچا عقیدہ ہے اس کو تازہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے تعلق سے علماء کرام آپ کے سامنے آئیں گے، مختصر سے وقت میں تھوڑی جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کی حاضری لگوانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، جن میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مولانا قاری سید ریاض حسین شاہ جو سوکر سے ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے مہمان خصوصی کے طور پہ، اور محبت آل رسول کے تعلق سے آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی تھوڑے سے وقت میں 5 یا 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے جو شہداء کربلا کے تعلق سے اور 10 محرم کے تعلق سے بہت سارے اشکال کو دور کیا جائے گا، اور محبت اہل بیت جو سچی ہے
اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. دیگر امور اختتامی دعا ہماری نماز جمعہ کے بعد 2:30 بجے باقی سید الطاف شاہ صاحب کو ہم نے دعوت دی، وہ آئیں گے اور اپنی محبت حسین بھی نوازیں گے اور اپنے فیض و برکات بھی ہم کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے. رب ذوالجلال ہمارے حق میں کرم فرمائے. آپ حضرات نے اپنے جمعے کو ایک دن جس طرح امام حسین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے اور اس دین کو ظالموں سے، شرابیوں سے اور دنیا داروں سے، عیاشوں سے بچانے کے لیے اپنی اور اپنے تمام رفقا کی اور اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کی ہے، اس کی یاد میں ایک دن ہم نے دینا ہے. سارے لوگ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جمعے کے دن 2 ہی صادر ہو جائے گی، جمعہ بھی ہے اور محبت آل رسول بھی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی. صبح 10 بجے لوگوں نے حاضر ہونا ہے. نماز جمعہ کے وقت تک ہم لوگ یہاں پہ حاضر رہیں گے اور امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت میں خود 2-4 گھنٹے گزاریں گے. رب ذوالجلال ہمارے حال میں کرم فرمائے. اس کے تعلق سے اگر کوئی شخص لنگر شریف میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے، اس سے کوئی زور زبردستی ہے، خوشی کے ساتھ جس کی جتنی عقیدت اور محبت ہوگی وہ اپنی عقیدت اور محبت کے حساب سے اس لنگر شریف کے لیے اپنا حصہ ڈال دے. 1-2 لوگ یہاں پیچھے اٹھیں اور جلدی جلدی میں جو ہے یہ وقت ہو گیا ہے، 1 منٹ باقی 1 منٹ میں آپ لوگ جو ہے یہ اس لنگر شریف کے لیے جو یہاں پہ جس لنگر شریف میں دعا ہوگی، جس میں ہر ادنیٰ اور اعلیٰ جزء میں شامل ہوگا، اس کے لیے آپ اپنی عقیدت کے حساب سے کم از کم امام حسین کی محبت میں 100 روپیہ تو دے سکتے ہیں نا، کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ سال کے بعد کیا اتنا ہم لنگر شریف کے لیے دینا نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. تو سارے کوشش کریں کم از کم 50 پیسے، 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے یہ دینے سے ثواب تو آپ کو ضرور ملے گا. لیکن حالات کے مد نظر ہم نے مسجد کے تعلق سے بات کر لوں. ہماری مسجد کا جب چلتا ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جو کیا کرتے ہیں 50 پیسے ڈالتے ہیں. کون سا دوست چل رہا ہے؟ ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. 50 پیسے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی کیا عقیدت ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو لوگ چندہ کرنے والے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ سارے پتہ چل جاتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو آپ نہیں چھپ سکتے ہیں نا. کسی چندہ کرنے والے سے چھپیں گے، یہاں کے انتظامیہ سے چھپیں گے، رب سے تو نہیں چھپ سکتے ہیں نا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 10 روپے ڈالتے ہیں، چندے میں 40 روپے اٹھا لیتے ہیں. کچھ لوگ 50 روپے ڈالتے ہیں، 90 روپے اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. جو آپ کر رہے ہیں خدا کے سامنے کر رہے ہیں، مگر یہ دھوکہ نہ انتظامیہ کے ساتھ ہے، نہ مسجد کے ساتھ ہے اور نہ ہی خدا کے ساتھ ہے، بلکہ اپنے نفس اور اپنے آخرت کے ساتھ ہے. تو اس قسم کی جو ہے یہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا ایمان ہمیں چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگلے دنوں کو انشاءاللہ کسی بھی تیار کیا جائے گا. وقت مقررہ پہ نماز بھی ہوگی، بشرطے کہ آپ لوگ بھی وقت مقررہ پہ یہاں حاضر ہو کر کے 2-4 گھنٹے کے لیے محبت حسنین کریمین اور محبت پیغمبر پاک میں اپنے 2-4 گھنٹے گزارنے کی نیت رکھیں اور اس نیت پہ عمل بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.